अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए हम ले आए हैं आपका फेवरेट नावल सांसों में बसा है तेरा नाम, रिटन बाय फरवा खालिद, एपिसोड 15, जिसका आपको हमेशा से इंतज़ार है। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, आइकॉन बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। सांसों में बसा है तेरा नाम, एपिसोड 15। आर यू ओके? हन्नाद आसफा के पैर से निकलता खून देखकर मजीद पागल हुआ था। उसे अब अपनी कंडीशन पर शदीद गुस्सा आने लगा था। वो हमेशा से गुस्से का तेज रहा था, मगर इस तरह अपना कंट्रोल कभी नहीं खोया था उसने, जैसे आज वो कर रहा था। वो अपने दिलो दिमाग तक पहुंचने की किसी को इजाज़त नहीं देता था, क्योंकि इससे ज़्यादा खतरे की बात उसके लिए कोई नहीं हो सकती थी। मगर ये लड़की उसे इस कदर इफ़ेक्ट क्यों कर रही थी? क्यों वो उसके मामले में खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था? इस ख्याल के साथ ही हन्नाद मुहतशिम की रोशन पेशानी पर मुतअद्दिद शिकनें वाज़ेह हुई थीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो एकदम अपने जलाली रूप में लौटता आसफा को खूंखार निगाहों से देखता उसके मुकाबिल आन बैठा था, जो पैर से निकलता अपना खून रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पैर में अभी तक कांच का टुकड़ा खुबा हुआ था, जिसकी तकलीफ के एहसास से आसफा का चेहरा बिल्कुल जर्द हो चुका था। हन्नाद के अंदाज पर आसफा मजीद खौफजदा होती पीछे हटी थी। कितना बेहिस इंसान था वो! उसकी वजह से ही उसे इस बुरी तरह से चोट लगी थी, मगर हमदर्दी दिखाना तो दूर की बात, उल्टा वो उससे ही बात कर रहा था। आसफा उसकी बात का कोई जवाब दिए बगैर तकलीफ से भीगती आंखों को झुकाए रुमाल निकाल कर अपने कांच खुबे जख्म पर बांधती उसके सामने से जाने के लिए उठी थी। व्हाट नॉनसेंस! पागल हो गई हो? कांच अंदर ही है और तुमने उसे इतने कसकर बांध दिया है। अकल नाम की चीज है तुम्हारे पास? वो शदीद तकलीफ के बाइस अभी उठने की कोशिश कर ही रही थी, जब हन्नाद उसका पैर पकड़ता रुमाल खोलकर दूर फेंक चुका था। आसफा ने आंखें फाड़े बेयकीन निगाहों से उसकी जानिब देखा था। यह हद दर्जा मखरूर और ऊंची नाक रखने वाला अमीर कबीर रईस उसके पैर को हाथ लगा रहा था। ये बात आसफा समेत दरवाजे में खड़े सजावट को भी बहुत बड़े शौक में मुब्तला कर गई थी, जो हन्नाद की फिक्र में उसे बस देखना आया था, मगर गुस्से में वहशी दरिंदा बन जाने वाले अपने बॉस को इस रूप में देखकर उसको भी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा था। कुछ हद तक मुतमईन होता वो खामोशी से पलट गया था। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? आसफा ने उससे अपना पैर आज़ाद करवाना ही चाहा था, जब उससे पहले ही हन्नाद आसफा को पैर दर पैर झटके देता आगे होकर बाहों में उठाता एक तरफ रखे सोफे की जानिब बढ़ गया था। आसफा मुंह खोले उसे देख रही थी। इस शख्स का कौन सा रूप असली था? वो हर बार उलझ कर रह जाती थी। उसके एतराज पर हन्नाद ने जिन आग उगलती निगाहों से उसे देखा था, आसफा खौफ के मारे मुतगय्यर होती रंगत के साथ चेहरा झुका गई थी। उसे सोफे पर बिठाते हन्नाद साइड टेबल से फर्स्ट एड बॉक्स निकालता घुटनों के बल उसके सामने नीचे कारपेट पर आन बैठा था। आसफा को लगा था वो अब बेहोश हुई कि तब आखिर ये शख्स चाहता क्या था? एक तरफ वो उसे ऐसे घूरता था जैसे आंखों ही आंखों में निगल जाएगा, और दूसरी जानिब उसका इतना केयरिंग अंदाज। आसफा हकीकत में चकरा कर रह गई थी। उसकी सिलवटों ज़दा खुशादा पेशानी पर बिखरे घने सियाह बाल, तने नपोश और गर्दन में लटकती चेन। आसफा की निगाहें उनमें उलझ कर रह गई थीं। मेरे ऑफिस में क्या कर रही थी? हन्नाद ने उसके पैर में खुबे अच्छे खासे बड़े साइज के कांच का मुआयना करते काफी खुरदरे लहजे में उससे पूछा था। आप ही ने भेजा था सब साफ करने के लिए? आसफा तकलीफ की वजह से भीगी आंखों और उसके खौफ से कपकपाती आवाज में बोलती हन्नाद मुहतशिम के दिल पर एक बार फिर गहरा हमला कर गई थी। हन्नाद ने सख्ती से खुद को सरजनिश करते अगले ही लम्हे आसफा के पैर से कांच का टुकड़ा खींचकर निकाल दिया।
تھا، جس کے ساتھ ہی شدید تکلیف کے مارے آصفہ کی ایک دلخراش چیخ کمرے کی فضا میں گونج گئی تھی۔ اس سے بے اختیاری میں حناد کے مضبوط کندھے پر اپنی نازک ہتھیلی کھباتے بہتی آنکھوں کے ساتھ درد کو ضبط کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ اپنے کندھے پر محسوس ہوتی اس کی ملائم ہتھیلی کا لمس حناد کو اچھا خاصا ڈسٹرب کر گئی تھی۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس کی ہتھیلی کو سختی سے اپنے کندھے سے دور جھٹکتے اس نے آصفہ کے پیر پر بینڈیج لگاتے لال آنکھوں سے اسے گھورا تھا۔ میں نے روم صاف کرنے کو کہا تھا، یہاں بسیرا کرنے کو نہیں۔ آج تو بہت معمولی چوٹ آئی ہے، آئندہ اگر میرے غصے کی کنڈیشن میں میرے قریب آئیں تو اس سے بھی کہیں گنا زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ سو نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل۔ حناد اس کی تھوڑی سختی سے اپنی مضبوط گرفت میں دبوچتا اسے آگ اگلتی نگاہوں سے وارن کر کے اگلے ہی لمحے لمبے لمبے ٹک بھرتا آفس سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ آصفہ کتنی ہی دیر وہاں سے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ یہ وحشی انسان سمجھتا کیا ہے خود کو؟ خود تو پاگل ہے ہی، ساتھ میں مجھے بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک تو میرا پیر اس بری طرح سے زخمی کر دیا ہے، اوپر سے سوری بولنے کی بجائے مسٹر اتنے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ دھمکی دے کر گئے ہیں۔ ہائے، میں مزید اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتی۔ مجھے کوئی نہ کوئی حل تو ڈھونڈنا ہی ہوگا، ورنہ اس سے مجھے اوپر پہنچا کے ہی چھوڑنا ہے۔ آصفہ دل ہی دل میں بڑبڑاتی صوفے کا سہارا لیتی وہاں سے جانے کے لیے اٹھی تھی۔ چھوٹا سا کمرہ بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جس میں نہ تو کوئی کھڑکی دکھائی دے رہی تھی اور نہ ہی وہاں روشن دان کا کوئی نام و نشان تھا۔ لکڑی کی سخت سی کرسی پر رسیوں سے جکڑا وہ شخص مسلسل 2 گھنٹوں سے تشدد برداشت کرتا اپنے ڈھال ہو کر ایک جانب لڑک چکا تھا، جب اسی لمحے دروازہ کھلنے پر ہلکی سی روشنی کی لہر پورے کمرے میں اپنی جھلک دکھا کر واپس غائب ہوئی تھی۔ کمرے کی خاموش فضا میں گونجتی بھاری بوٹوں کی آواز اور اس کے ساتھ ہی اس آدمی کے عین سر پر لگا بلب روشن ہو کر آنکھوں کو چبھتی زرد روشنی ہر سو پھیلاتا کمرے کے منظر کو مزید خوفناک بنا گیا تھا۔ اس ادھموئے شخص کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی۔ پانی، ہلکی سی کرہ کے ساتھ اس کے لب ہلے تھے، جب اگلے ہی لمحے برف والا ٹھنڈا پانی اس کے منہ پر پڑتا اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ ہڑبڑا کر اٹھتے اس نے سامنے دیکھا تھا، جہاں چہرے پر سیاہ رومال باندھے لہو رنگ آنکھوں کے ساتھ کوئی اسے زندہ بھسم کر دینے والی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس کی نگاہیں ہی ایسی تھیں کہ دیکھ کر ہی مقابل کی جان آدھی ہو جاتی تھی۔ میرے اور میرے آدمیوں کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ تم پر ضائع کریں۔ میں بس ایک بار ہی پوچھوں گا تم سے، اگر اب بھی تم نے اپنا منہ نہ کھولا تو جو میں کروں گا اس کے بعد تم اپنی ہر سانس پر مرنے کی دعا کرو گے، مگر موت نصیب نہیں ہوگی تمہیں، اور نہ زندگی۔ فیصلہ ابھی بھی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بتاؤ تم لوگوں کا اگلا ٹارگٹ کیا ہے؟ بلیک ایگل کس حد تک اس سب میں انوالو ہے؟ بہبان کی چنگھاڑتی آواز اس شخص کو خوف کے آخری دہانے تک پہنچا گئی تھی۔ یہ وہی آدمی تھا جو بیسمنٹ میں باقی دہشت گردوں کے ساتھ پایا گیا تھا، مگر یہ باہر سے آیا ہوا نہیں تھا۔ اس کا تعلق یہیں سے تھا، اور یہ شبیر خان کا خاص آدمی تھا۔ میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ شبیر خان نے اس مشن کے ختم ہونے تک کے لیے میری بیوی بچوں کو یرغمال بنا لیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر پکڑے جانے کی صورت میں نے ذرا سا بھی منہ کھولا تو وہ ان لوگوں کو مار ڈالے گا۔ آپ لوگ مجھے مارو یا تشدد کرو، مگر میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ وہ آدمی بے بسی کے عالم میں بولتا وہبان کے تاثرات مزید پتھریلے بنا گیا تھا۔ لعنت ہے تم جیسے لوگوں پر، جو اپنے خاندان کی حفاظت اور عزت کی روٹی کھلانے کے بجائے حرام کھلا کر شبیر خان جیسے درندوں کے پاس ڈال دیتے ہو۔ وہبان جو خاندان کے نام پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا، کسی کے منہ سے یہ سب سن کر برداشت نہیں کر پایا تھا۔ لیکن اس کی بات کے جواب میں سامنے اپنے گناہوں پر آنسو بہاتے شخص کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے بیوی بچوں کو بحفاظت وہاں سے نکالوں گا۔ وہبان اس کے تعاون کیے بغیر بھی ان بے گناہوں کو وہاں سے نکالنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں سب بتانے کے لیے تیار ہوں، آپ بس میرے خاندان والوں کو وہاں سے نکلوا دیں۔ وہ آدمی وہبان کے سامنے سر جھکائے فریاد کرتے بولا تھا۔
جس نے گناہ کرتے اور دوسروں کے گھر تباہ کرتے ایک بار بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا کیا دنیا میں ہی اس کے سامنے آنے والا تھا۔ بولو، بہبان کرسی گھسیٹ کر اس کے مقابل بیٹھتے اپنی سرد نگاہیں اس پر گاڑ گیا تھا۔ یہی تو تھا اس کا منفرد انداز اور اس کی دہشت۔ اس کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی مجرموں کے منہ کھل جاتے تھے۔ بہبان کا کام کرنے کا انداز بہت مختلف تھا، جس کی وجہ سے اس کے اپنے کچھ ساتھی ایجنٹ اس کے خلاف بھی تھے، مگر اسے پھر بھی پرواہ نہیں تھی، مگر کہ بہبان حاتم کو اپنے رب کی خوشنودی اور اپنے خاندان کے علاوہ کسی کی بھی رتی بھر پرواہ نہیں تھی۔ ویسے دادی جان، آپ واقعی بہبان کی شادی اپنی مرضی سے اپنے وقتوں کے مطابق ہی کر رہی ہیں؟ بڑوں نے جا کر لڑکی پسند کی، رشتہ طے پایا اور بس شادی ہو گئی۔ دلہن دولہا کو ایک تصویر پر رکھا دیا گیا، نہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے کوئی ملاقات کروائی گئی، نہ کچھ۔ دونوں ملیں گے تو بس میاں بیوی بننے کے بعد، جب انکار کی یا فرار کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ ہاؤ بورنگ نا۔ اس وقت وہ سب ڈرائنگ روم میں جمع ایک دن بعد شروع ہونے والی بہبان کی شادی کے بارے میں ہی ڈسکس کر رہے تھے، جب خضر نے جلے دل کے ساتھ منہ بناتے کہا تھا، ہاؤ بورنگ کے بچے، تجھے تو میں نے تصویر بھی نہیں دکھانی۔ زینت بیگم کی گھوری کے ساتھ کہی جانے والی بات پر خضر اگلے ہی لمحے بھاگ کر ان کے قدموں میں گر گیا تھا۔ آپ میری شادی کروانے کا سوچے تو تصویر بے شک مت دکھائیے گا۔ خضر کے اتاولے انداز پر جہاں اسے زینت بیگم کی جانب سے سخت گھوری موصول ہوئی تھی، وہیں باقی سب اپنا کہکا نہیں روک پائے تھے۔ گاؤں سے بلوایا ہے میں نے رشیدہ اور اس کی بھانجی کو، کچھ کرواتی ہوں بندوبست تمہارا بھی۔ زینت بیگم نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ثابت کر دیا تھا کہ وہ بھی اس کی دادی تھیں۔ رشیدہ ان کی بھابھی تھیں، جو کہ ان کے باقی سسرالیوں کی طرح گاؤں میں ہی رہتی تھیں۔ رشیدہ بیگم کی بھانجی نصیبہ خضر کے پیچھے لٹو تھی، مگر اس کے عجیب و غریب حلیے اور بالکل پینڈو لوگوں جیسے برتاؤ کی وجہ سے خضر ہمیشہ اس سے دور ہی بھاگتا تھا۔ اب بھی ان کی شادی میں آنے کا سن کر خضر کا منہ لٹک چکا تھا۔ اب آئے گا نا مزہ، ہمیشہ ہمیں تنگ کر کے رکھا ہوتا ہے۔ دادی جان، میں تو کہتی ہوں بہبان بھائی کی شادی پر ان کا بھی رشتہ پکا کر دیں، کتنا مزہ آئے گا۔ عروج اور باقی سب بھی اس کی اس حالت سے بہت مزہ لیتے تھے۔ دادی جان، میں پوری طرح سے مذاق کر رہا تھا، ابھی بہبان کی شادی پر ہی فوکس رکھیں، اور تمہیں بعد میں سیٹ کرتا ہوں چڑیل۔ خضر کو وہاں بیٹھنا خطرے سے خالی نہیں لگا تھا۔ وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگا تھا، جب سامنے سے آتے بہبان سے بری طرح ٹکرا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ بہبان اس کے کندھے کے گرد بازو حمائل کرتا اسے ساتھ لے واپس ڈرائنگ روم کی جانب لایا تھا۔ یار، تمہارا ہی ساتھ دے رہا تھا، اسی چکر میں انہوں نے مجھے رگڑ ڈال دیا۔ خضر نے بہبان کے سامنے معصومیت کا اظہار کرتے کہا، جبکہ زینت بیگم اسے ٹائم پر گھر لوٹتا دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھیں۔ جب بھی آتا ان کے قریب ہی براجمان ہوا تھا۔ بلو ٹی شرٹ اور گرے پینٹ میں ملبوس وہ تھکا تھکا سا بھی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سائمہ بیگم نے بھی محبت باش نگاہوں سے اپنے لاڈلے کو دیکھتے اس کی نظر اتاری تھی۔ بہبان بھائی، اس کا کہنا ہے کہ آپ کی ایک بار ہماری ہونے والی بھابھی سے ملاقات ہونی چاہیے، تاکہ آپ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں تھوڑا بہت جان سکیں۔ ہیرا بول رہی تھی، جبکہ بہبان کی نگاہوں میں اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ گزری پچھلی ساری ملاقاتیں گھوم گئی تھیں، جن میں سے کوئی ایک بھی خوشگوار نہیں تھی۔ بہبان بیٹا، آپ ملنا چاہتے ہو؟ زینت بیگم نے بہبان کا گمسم انداز دیکھ کر استفسار کیا تھا۔ انہیں بہبان شروع سے ہی بہت عزیز تھا، مگر جب سے وہ اتنے ٹائم سے ان سے دور رہا تھا، انہیں مزید عزیز ہو گیا تھا۔ اس کی بنا کچھ کہے وہ اس کی ماننے کو تیار ہو جاتی تھیں۔ نہیں دادی جان، میری ایسی کوئی خواہش نہیں ہے۔ بہبان انہیں اب کیا بتاتا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ کب کب اور کیسے کیسے ملاقاتیں کر چکا تھا، جبکہ زینت بیگم اس کی فرما برداری پر اسے محبت سے دیکھ کر رہ گئی تھیں۔ کیا کروں، کیسے رابطہ کروں اس سے؟ انشا مسلسل ٹیرس پر چکر کاٹتی زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ اسے اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندگی تھی۔
وہ اس انسان سے معافی مانگنا چاہتی تھی جس کا نمبر تو دور کی بات اس کا نام بھی نہیں پتا تھا۔ اس کا کیا نام ہو سکتا ہے بھلا؟ اکڑو خانی ہوگا ضرور، جتنا وہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھلا کیا نام ہو سکتا ہے؟ انشا زیر لب بڑبڑائی تھی، جس کے ساتھ ہی ٹیرس کی دیوار پر پڑتے سائے کو دیکھ کر انشا نے بمشکل منہ پر ہاتھ رکھتے چیخ نکلنے سے روکی تھی۔ اس نے دور ہٹنا چاہا تھا، مگر تب تک وہ ہیبرا اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ کون؟ اندھیرے میں کھڑے ہونے کی وجہ سے انشا اسے پہچان نہیں پائی تھی، لیکن اس کے قریب جانے پر جو خوشبو انشا کے نتنوں سے ٹکرائی، اس پر انشا کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ کھیل گئی تھی۔ کتنی لمبی عمر تھی اس شخص کی، یا اس کی پکار میں اتنی طاقت تھی کہ اس کے یاد کرنے پر وہ فوراً وہاں آن پہنچا تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ گمبھیر سرگوشی پر انشا کی سانسیں اتھل پتھل ہوئی تھیں۔ اپنے ہونے کی تصدیق کے ساتھ وہ اسے آزاد کرتا کمرے کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا تھا، جب انشا بھی اس کے پیچھے لپکی تھی، مگر اسے دروازے کی جانب بڑھتا دیکھ کر انشا کی آنکھیں خوف کے مارے پھٹ کر باہر آنے کو تیار تھیں۔ ایک منٹ، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ باہر گارڈز کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور سی سی ٹی وی کیمرہ بھی ہے، آپ پر نظر پڑتے ہی وہ آپ کو ختم کر دیں گے۔ انشا نے بھاگ کر آگے آتے اس کی معلومات میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ دروازے کے ساتھ اپنی کمر ٹکاتے اسے پوری طرح بلاک کیا تھا، جس کے جواب میں وہبان نے جن سرد تری نگاہوں سے اسے گھورا تھا، انشا شرمندہ ہوتی چہرہ جھکا گئی تھی۔ اس نے اب تک وہبان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کی سرد نگاہوں کی خوبصورتی سے وہ اتنا اندازہ تو لگا چکی تھی کہ یہ شخص اپنی آواز اور کام کی طرح دکھنے میں بھی بے حد حسین ہوگا۔ صرف باہر کھڑے گارڈ نہیں، اس بنگلے کا ہر فرد مجھے ختم ہی کرنا چاہتا ہے، اور تم ان میں سر فہرست ہو۔ مجھے لگا تھا میری مدد کرنے کی خاطر اب تک شبیر خان یا اپنی ماں کو میرے بارے میں نہیں بتایا، لیکن اس معاملے کی اصل حقیقت بھی اب میرے سامنے آ چکی ہے۔ تم نے اب تک کسی کو میرے یہاں آنے کے بارے میں اس لیے نہیں بتایا کہ تمہارا پول کھل جانے کا بھی خطرہ ہے۔ یہ ایکٹنگ دوبارہ میرے سامنے مت کرنا۔ جو لڑکی خود مجھے مارنا چاہتی تھی، اس کے منہ سے اپنی فکر سننا کسی جوک سے کم نہیں ہے میرے لیے۔ اور ایک آخری بات، تمہارے اس دی گریٹ شبیر خان نے نا ہر کمرے میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگایا ہوا ہے۔ سامنے دیوار میں لگے بلب میں اس نے خفیہ کیمرہ چھپا رکھا ہے، تو ان کیمروں سے ڈرانے کی ضرورت تو نہیں ہے مجھے۔ وہبان ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتا، اسے جمع دینے والی نگاہوں سے گھورتا، دروازے سے سائڈ پر دھکیلتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ انشا ہکا بکا سی کھڑی رہ گئی تھی۔ ایک طرف وہ اس شخص سے خود کو دور رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، تو دوسری جانب اس کی اپنے حوالے سے اتنی بدگمانی دیکھ کر انشا کا دل بری طرح سے بے چین ہوا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔